पास आए और आकर अर्ज करते हुजूर मेरे भाई के पेट में प्रॉब्लम है, उनको पेट की मसला हो गया। अच्छा, फिर यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, पहले ये समझते हैं कि भाई अगर पेट में दर्द है या कोई बीमारी है तो लॉजिक तो ये कहती है कि डॉक्टर के पास जाएं, मगर सहाबा का अकीदा और ईमान देखें कि वॉट एवर प्रॉब्लम, जो भी मसला होता था वो कहीं और नहीं जाते थे, दरबार रिसालत में आ जाते थे। क्योंकि अकीदा क्या था, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नहीं तो सुनता ही नहीं था ना, जो भी आता था उसको अता किया जाता था। तो हुजूर भाई का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम हो गया है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इलाज क्या बताया? प्यारे आका ने फरमाया इसे शहद पिलाओ। घर गए, शहद पिलाया, बीमारी और बढ़ गई। फिर आया हुजूर पेट सही नहीं हुआ है, फरमाया शहद पिलाओ। तीसरी बार वापस आए कि हुजूर मसला हल नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, फरमाया शहद पिलाओ। जब चौथी बार हाजिर हुए ना कि हुजूर अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्लाह पाक सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कुरान में कि शहद में शिफा है, जाओ इसे शहद पिलाओ। कहते चौथी बार शहद पिलाया तो पेट ठीक हो गया, शिफा नसीब हो गई। अब इस वाक़े में दो तीन बड़ी बातें अहम समझ आती हैं कि हमारा हाल क्या है। हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, ठीक ना हो तब भी डॉक्टर से बदजर हो जाते हैं, हालांकि कुछ बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? हम दवाई लें और ठीक ना हो तो डॉक्टर ठीक नहीं है। तो भाई डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ परहेज का भी बताया था, वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे किसी का गला खराब है, डॉक्टर साहब गला खराब है, डॉक्टर साहब ने गले की टेबलेट दे दी, एक हफ्ते तक खाना, एक हफ्ते तक खाया, वापस गए, डॉक्टर साहब अभी तक गला ठीक नहीं हो गया। पूरी दवाई खाई, पूरी डोज खाई है। अब डॉक्टर ने पूछा कि ठंडे पानी का मना किया था वो छोड़ा? कि डॉक्टर साहब मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से पीता था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहना है, फिर सारी जिंदगी दवाई पियो, गला ठीक नहीं होना, तो परहेज भी तो करनी है ना। अच्छा, लेकिन अगर मर्जी पड़ जाए, रिएक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं अब डॉक्टर बदल दो। मगर साहबा का अकीदा देखो, आका ने फरमाया शहद पिलाओ। मक्खी शहद पिला रहे हैं, बीमारी घट नहीं रही और बढ़ रही है, मगर नबी पाक का दर नहीं छोड़ा। कहते हैं 4 बार अपनी जगह 1000 बार आना पड़ता, फिर भी नबी पाक के पास ही आते थे। तो ये यकीन था साहबा किराम का। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूं, ये तो प्यारे आका की शान है ना। नबी पाक तो अगले मरहले भी देख रहे थे कि ठीक होना है शहद से, लेकिन हमें कोई भी इलाज वो डॉक्टर के, तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना। हर चीज़ हर किसी को माफक आ जाए, फ़ायदामंद हो। बॉडी के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, कुछ लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, किसी को एक ग़िज़ा काम देती है, किसी को मुनासिब नहीं होती, तो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हम इस वाक़े से ये सीखना चाहते हैं कि सहाबा किराम का नबी पाक से अकीदा कैसा, और सुबहान अल्लाह। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक सच्चा, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें कुछ शहद के बारे में सुनने को मिल रहा है। अब एक और जगह चलते हैं। इश्की शरह में बड़ी प्यारी बात उलमा लिखते हैं कि जो बीमारी उनको थी ना, वो शहद से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि शहद के बारे में ये कहा गया है कि वो कब्ज़ को खोल देता है। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहें तो उसकी तासीर जो नॉर्मली बताई जाती है उसके बरअक्स मेरे आका हुक्म फरमा दे तो इलाज हो जाया करता है। क्या फरमाते? बड़ी प्यारी बात, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ, उनकी जो तदबीर है, तकदीर है, आका की ज़बान से जब निकलता है ना तो रब उसे पूरा फरमा देता है। बड़ा खूबसूरत नात का शेर है ना कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आका ने जिसके बारे में जो फरमाया ना
وہ ہو گیا تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے، نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہا، تو اس در سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں پکارتے رہنا ہے، ہمیں التجا کرتے رہنا ہے، اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کبھی نہ کریں، دل کو ان سے جدا نہ کریں، بلکہ گڑ گڑاتے رہیں، مانگتے رہیں، ضرور کرم ہوگا، کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں۔ نبی پاک نا نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں، دیکھو اگر میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا، ایک جگہ سے پیسے آنے، دعا کرو وہ کام ہو گیا، پیسے آ گئے، پھر تمہیں یہ دے دوں گا۔ اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے، آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے، جہاں اگر بھی نہیں ہے، جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کئی بار سنی ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو، کاؤنٹ کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ جنہوں نے یہ آیت سنی ہے، نعمتیں کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں، اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، انگلیاں ہیں، آگے چلیں تو پیر، گردے، پھیپڑے، دل، کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے اور بن مانگے دیا۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں، اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا، پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا۔ ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلیسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے، تو ڈائلیسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتہ چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے اور وہ گردے کا کام کرتی ہے، اور کام کیا کرتی ہے کہ خون جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اور جناب وہ صاف ہو کر
واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے. اللہ اکبر کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یعنی 20-20 لاکھ روپے, 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں, اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی اس بیماری سے دور فرمائے. مگر آپ غور کریں, صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں, یورین بن کے نکل رہا ہے, صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے, یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا, تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں, بہت سارے کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے. پرندے, چرندے, تتلیاں, مکھیاں ہیں, یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے. تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں, پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں, اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا. تو آپ غور کریں, اللہ کریم نے جو پوری کائنات, زمین پر جو کچھ ہے, کس کے لیے بنایا؟ اے اشرف المخلوقات, آپ کو مبارک ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے. جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے, اللہ کی اطاعت بھول گئے, اللہ کی عبادت بھول گئے. یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا, ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں, 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے. مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں, پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں, تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں, اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے. یہ سبزیاں, یہ فروٹ, یہ جتنے پودے ہیں, یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے. اگر یہ رک جائے سسٹم, تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں. یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے سے تیسرے, فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں. 80% پودوں کی نشو و نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں. اور اب آپ ذرا غور کریں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج یا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں, ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں. ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا, اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا. ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا. تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی. ہم اسکول میں جاتے تھے, ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے, وہاں تتلیاں ہوتی تھیں. یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے, ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں, اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے. یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں, پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب. یہاں جانور بھی رہتے ہیں, یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں, یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں. ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے, توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے. سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو, کتنی تکلیف ہوگی. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا, کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی, اور ایک دو نہیں پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں. جناب ہمارا کراچی شہر, کبھی جہاز میں آئے نا کراچی,
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کنکریٹ کا جنگل ہے, صرف عمارتیں ہی عمارتیں, گرین نام کی, درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے. میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار, جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے, ہر طرف سبزہ ہے, پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے, پودوں کا کیا کرنا ہے. پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا, لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے, اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں, یہ ایکو سسٹم ہے, یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس. یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے, رہتی ہے, ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے, اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں, فارسٹ کم ہو رہے ہیں, باغات کم ہو رہے ہیں, اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ. اب آپ غور کریں, سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں. ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں, پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی, پرندے فائدہ اٹھائیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی, لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں. شجر کاری یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا, سائنس بتاتی نہ بتاتی, ہم اس سنت پر عمل کرتے, ہم خوشحال رہتے, ہمارے بچے پرندوں کو دیکھتے. ہم صبح اٹھتے تھے کراچی میں, ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی, ہمیں بڑے اچھے اچھے پرندوں کی آواز آتی تھی. اب وہ ساری آوازیں پتہ نہیں کہاں گئیں, کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے ان مخلوقوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی ان مخلوق کی قدر کیجئے. یہ رب نے کائنات کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے, اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جا کر اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب آؤ, میرے رب نے قرآن میں شہد کی مکھی کو نصیحت کی. اب سنیں کیا خوبصورت کلام, قرآن کا انداز دیکھیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اچھا مزے کی بات یہ ہے شہد کی مکھی کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتہ ہو. قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے, قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اور یہ 14ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ. اللہ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی ہے کہ کہاں گھر بنانے, پہاڑوں میں, چھتوں میں اور گھروں میں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اور فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. پھر آگے کیا فرمایا, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر, سائنس حیران ہے. یہ قرآن کا یوں سمجھیے اشارہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو, اس میں ریسرچ کرو, اس میں غور و فکر کرو, تمہیں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ملیں گے. آج بھی عقلیں حیران ہیں. اگر فقط شہد بنانے کا فلسفہ سمجھ لیا جائے, اس میں مکھیوں کو اللہ نے کیسی کمال کی حکمت عطا فرمائی یہ سمجھ لے, تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو رب مکھی کے اندر یہ پورا نظام داخل کر سکتا ہے وہ کیسا قادر مطلق ہے, وہ اس کائنات کا نظام کیسا چلانے والا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی جائیے, جھومتے بھی جائیے کہ میرا رب کیسا باکمال اور کس طرح کمال کو پیدا کرنے والا ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہیں. انہیں سال کے موسموں کی بھی واقفیت ہوتی ہے, یہ بالکل کلائمیٹ کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں. بارش آنے والی ہے اس کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ماہر انجینئر ہوتی ہیں, معمار ہوتی ہیں. فرمایا اپنا چھتا خود بناتی ہیں, اور یہ چھتا 1000 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے باکسز ہوتے ہیں اور ہر باکس 6 کونوں والا ہوتا ہے. اور جو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں, سائنسدان بتاتے ہیں, جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جب 6 خانوں والا آپ کوئی بھی باکس بنائیں گے وہ سب سے کم جگہ گھیرے گا.
یعنی پورا آپ کی جگہ یوز میں آئے گی، کوئی جگہ ضائع نہیں ہوگی. تو 6 کونوں والا یہ کھانا بناتی ہیں، باکس بناتی ہیں. پھر فرمایا کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ چھتا بنانے کے لیے کوئی اسکیل، کوئی کمپاس، کوئی پرکار یوز نہیں کرتی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ تمام کے تمام باکس ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی ایک سائز کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں. کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے، کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے، کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں. یہ سب مل جل کر زبردست تقسیم کاری کے ساتھ یہ شہد بناتی ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور تو کیجئے نا، یہ نظام کس نے ان کے دلوں میں ڈالا؟ یہ سسٹم کس نے انسٹال کیا؟ یہ ذمہ داری کس نے ان کو دی؟ اللہ اکبر. تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا ہے. سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا. کیوں اللہ سے پیار نہ کریں؟ ہیں کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بغیر سسٹم بنائے، بغیر آرڈر دیے کبھی اس طرح کوئی تعمیر ہو سکتی ہے چیز؟ ایک شہد کا چھتا بتا رہا ہے کہ ایک ایک مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی کام نان اسٹاپ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو یہی خود میرا خدا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو شہد کے بارے میں پتہ چلا، اللہ کی قدرت کے بارے میں پتہ چلا. آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شہد کتنی بڑی شفا والی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے. مگر ہم نے اس قرآن کی آیت سے جو سیکھنا بیان کروں گا، اس آیت کو خوبصورت انداز سے سمجھتے ہیں. قرآن کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ. مکھیاں کتنی فرما بردار ہیں. ان 3 جگہوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی چھتا نہیں ملے گا. پہاڑوں میں ملے گا، پھر فرمایا درختوں میں اور گھروں میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. فرما برداری دیکھیے گا. پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ. کیا فرمایا؟ پھلوں سے کھانا ہے. گندگی پر کبھی بھی آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی. جو اللہ نے آرڈر دیا آپ کو شہد کی مکھی پھلوں پھولوں پر ہی نظر آئے گی. پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان رستوں پر چلتی رہو. اب ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی مکھی کیسی فرما بردار ساری دنیا میں، بلکہ انہوں نے تو ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے. اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ کدھر بنانا ہے؟
पहाड़ों में सबसे ज्यादा छत्ते आपको पहाड़ों में मिलेंगे, सेकंड नंबर पर छत्ते आपको दरख्तों में मिलेंगे, तीसरे नंबर पर छत्ते आपको कभी कभी घरों में मिल जाएंगे। तो पता चला एक तो तीसरे से चौथे पॉइंट पर नहीं गए, बल्कि उस तरतीब का ख्याल भी शहद की मक्खियां रख रही हैं जो हुक्म रब ने कुरान में दिया है। फिर फरमाया फलों और फूलों का रस, कोई गंदगी, किसी कचरे के ढेर पर आपको शहद की मक्खी नहीं मिलेगी। उलमा कहते हैं जो शहद की मक्खी अल्लाह की ऐसी फर्माबरदारी कर रही है, जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा कर रही है, तो उसका सिला क्या मिला कि अल्लाह ने फिर उसके अंदर क्या बनाया, यखरुजू मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास, उसके पेट से एक पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है जो लोगों के लिए शिफा है। फर्मा बरदारी करो, फिर देखो सिला कैसा मिलता है, अजर कैसा मिलता है, फिर शिफा निकलती है। तो सुभान अल्लाह, ये शहद की मक्खी मुझे और आपको सिखा रही है कि जिधर जाने का हुक्म दिया है ए बंदो उधर जाना। मैं तो मक्खी, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो नबी पाक के उम्मती हो। मुझे रब ने फरमाया फलों और फूलों के अलावा कहीं और नहीं जाना, मैं गंदगी पर नहीं जाती। तुम मुसलमान होकर हराम कैसे खा लेते हो, तुम मुसलमान होकर हराम कैसे कमा लेते हो, अरे मुसलमान होकर लोगों पर जुल्म करके पैसे कैसे छीन लेते हो। हलाल कमाना जो अल्लाह ने इजाजत दी है, क्योंकि जब से मैंने फर्मा बरदारी शुरू की है अल्लाह ने मुझे शिफा वाला, मीठा मीठा शहद बनाने वाला बना दिया। ऐ मोमिनो, तुम भी रब की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुम्हें भी शिफा वाला शहद जैसा मीठा मीठा अजर अता फरमा देगा। हाँ, हलाल खाने वाले बड़े सुकून में रहते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले मजे में रहते हैं, क्योंकि वो रब की फर्मा बरदारी करते हैं। अल्लाह उनकी दुनिया भी अच्छी कर देता है, उनकी आखिरत भी अच्छी कर देता है। आप देखिए, सूद का काम करने वाला, रिश्वत का काम करने वाला, चोरी चकारी करने वाला, डकैती मारने वाला, मुसलमानों पर जुल्म करके पैसे कमाने वाला, आपको टेंशन में ही नजर आएगा। पैसे बहुत होंगे, बहुत पैसे, बंगले, गाड़ियां, लेकिन न रात को नींद आ रही है, उसको हर वक्त टेंशन है, अभी छापा पड़ जाएगा, अभी पुलिस आ जाएगी, अभी कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। अरे इस पैसे का क्या करना है, जिसमें चैन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल उलमा ने दी कि देखो, खाने में भी शहद की मक्खी वही खाती जो रब ने बताया, चलती भी उसी रास्तों पर जिसमें रब ने बताया है, और घर भी वही बनाती जहां रब ने बताया। तो अल्लाह ने सिले में क्या दिया, सारी दुनिया की मक्खियां एक तरफ, शहद की मक्खी कैसी मुबारक कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया और उसको शिफा वाला शहद अता फरमा दिया। ये मैसेज है हम सबके लिए कि जो रब ने फरमाया है तुम वैसी जिंदगी गुजार लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। अल्लाह अकबर। अब शहद का कमाल देखो, ये जो शिफा वाला फरमाया ना, तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद में आयरन और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से शहद को सुपर फूड कहा जाता है। शहद आवाज़ को साफ करता है, बीनाई को, आई साइट को तेज करता है और भूख को बढ़ाता है, जख्म को ठीक करता है और ताज़ा गोश्त बॉडी में पैदा करता है। जिस्म का रंग जो है, वो कलर जो है वो फेयर होने लग जाता है, निखरने लग जाता है। अकल ज़्यादा करता है, खांसी और जरियान को ख़त्म करता है, चर्बी को कम करता है। शहद के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, हाई ब्लड प्रेशर में बेहतरी आती है, सर की खुश्की का खात्मा करता है और वज़न में कमी लाता है। अब अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा, मेरे लिए बिल्कुल नई मालूमात थी, हालांकि मैंने शहद पे बहुत रिसर्च की है, मगर ये जो मैंने आज पढ़ा, ये और कब और कहते ना, मोहब्बत रब से और बढ़ गई, मेरे रब की कुदरत के नज़ारे। अब ज़रा सुनिए, ये तो हमको पता है कि शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फलों और फूलों का रस चूस के आती हैं, कोई कड़वा भी होता है, कोई मीठा भी होता है। जब ये शहद के छत्ते में जमा होती है ना, तो अल्लाह पाक ने हर के पेट में एक थैली बनाई है, ठीक है, इसको क्रॉप कहते हैं। अपने वजन से ज्यादा वो रस चूस लेती है और उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने छत्ते तक ले आती है। जब वो छत्ते में आ जाती है तो ये सारा का सारा रस जो है, ये शहद की मक्खियां एक दूसरे के मुंह में डालती हैं। ये ऐसा नहीं कि उस बॉक्स में डाल देती है, सब एक दूसरे के अंदर रोटेट करती हैं। और इसकी वजह यह है कि इनके जो मुंह के अंदर, मैंने कहा था ना, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स काम के होते हैं। हनी स्टमक में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं, वो रस को तोड़कर इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देते हैं। फिर ये सारा रस जो है
मक्खियाँ अब क्या करती हैं, इस पे अपने पर फड़फड़ाती हैं। अब अल्लाह ने देखो कैसा निज़ाम दिया, क्योंकि इसमें पानी भी होता है। शहद में सिर्फ 18% पानी होता है, लेकिन जब ये रस चूस कर आती है तो पानी ज़्यादा होता है। तो पानी कम करने का तरीका क्या होता है कि सारी शहद की मक्खियाँ उस रस के ऊपर अपने परों को फड़फड़ाकर हवा का इंतज़ाम करती हैं, ताकि पानी उड़ना शुरू हो जाए और खालिश शहद नीचे आ जाए। आप सोचिए, हम बड़े बड़े पंखे लगाते हैं कि यार ये जगह को सुखाना है, पानी को उड़ाना है। ये शहद की मक्खियों के जो फर पड़ाते हुए पर हैं, वो उससे पानी को, उस शहद से पानी को एवोपरेट करते हैं। और साइंस बताती है कि जब ये शहद कंप्लीट होता है तो सिर्फ 18% उसमें पानी रह जाता है, बाकी जनाब उसके अंदर वो खालिश शहद होता है। और उसके बाद वो मोम के उन खानों में उसको फिलअप करके उसको तय लगा दी जाती है। तो ये है मेरे रब की कुदरत के नज़ारे। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाल यह है कि जब मक्खी अल्लाह की फर्मा बरदारी करे तो अल्लाह ऐसा इनाम अता फरमाए। हम तो वो हैं जिनके लिए सारी कायनात बनाई। अभी मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई ना कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं। अगर मैं और आप अल्लाह की फर्मा बरदारी करें तो क्या होगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी कामयाबी, दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर। बस फर्मा बरदार बन जाओ, ना फरमानी नहीं करनी। और जब फर्मा बरदार बनते तो मिलता पता है क्या? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला, बड़े कमाल की हस्ती हैं, बड़ा प्यार है मुझे उनसे। हाँ, इनकी हिस्ट्री ऐसी है, कभी अलग से मौका मिला हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में बयान करेंगे कि कितनी मुश्किलों से ये नबी पाक के पास पहुँचे, कितनी तवील उम्र थी। हज़रत सलमान फ़ारसी वो हैं जिनको आज़ाद करने के लिए नबी पाक ने अपने हाथ से पौधे लगाए। और जो 1980-90 में मक्के मदीने गए होंगे, उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग भी देखा होगा कि मदीने में वो बाग था जो नबी पाक ने अपने हाथ से पौधे लगाए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े मेहमान नवाज थे। हुआ ये कि एक शख्स आया आपके पास, आपने सोचा इसकी ज़रा शानदार मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो आपके पास आसपास हिरन दूर घूम रहे थे और परिंदे उड़ रहे थे। तो आपने पता क्या कहा, ए हिरनियों और परिंदों, तुम में से एक परिंदा और एक हिरन मेरे पास आ जाए, मुझे अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। थोड़ी देर हुई तो एक परिंदा और एक हिरन सर झुकाए आ गया और आपने उसको ज़िबा किया और मेहमान नवाजी की। तो जो मेहमान था वो हैरान हो गया, कहता हज़रत ये कैसे मुमकिन है कि आपके कहने पर हिरन और परिंदा खुद कुर्बान होने के लिए आ गया। साहबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला को सब जवाब सुनो। आप कहते तुम्हें हैरानी हो रही है, क्या तुमने कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपने रब की इताअत करता हो, मगर ये चीज़ें जो रब ने उसकी खिदमत के लिए बनाई है वो उसकी इताअत ना करे? यानी अगर बंदा रब की इताअत करे तो फिर सारी दुनिया उसकी इताअत करती है। रब को राजी करे अल्लाह सबको राजी कर देता है। दुनिया उस बंदे के पीछे भागती है जो अपने रब को राजी करता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम दुनिया को राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर रहे हैं। जो आप देखें ना अल्लाह वालों, अच्छा इसको आज के दौर में समझ लें, आज के दौर में समझ लेते ना, जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सारी दुनिया उनके पीछे होती नहीं होती, खिदमत करने के लिए लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह वाले हैं। आज मज़ारात औलिया पर देखे ना, दुनिया कहां कहां से आती है। अरे उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। हमारा प्रॉब्लम ये, क्या कमाल की बात की हज़रत सलमान फ़ारसी ने कोई ऐसा बंदा देखा है, क्या कहते हैं, तुमने कोई ऐसा बंदा देखा जो रब को राजी करे और मखलूक उसकी खिदमत ना करे? इसका मतलब यह है कि बस अल्लाह को राजी करना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा शहद की मक्खी का फार्मूला सुनाना। अब कमाल की हदीसें, यकीन करें मज़े को मज़ा आ गया, शहद जैसा मुंह मीठा हो गया। नबी ये पाक का फरमान सुने, आका फरमाते हैं मसलु बिलालिन, हाय हाय, हज़रत बिलाल से वैसे ही हम सबको बड़ी मोहब्बत है, आज हम सबकी मोहब्बत में और इजाफा होने वाला है। हाँ, हज़रत बिलाल के बारे में नबी पाक ने क्या फरमाया, मसलु बिलालिन का मसली नहलतिन, फरमाया बिलाल की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। ऐसा क्यों फरमाया? फरमाते हैं दोनों की आपस में मुमारसत पता है क्या है, शहद की मक्खी और बिलाल की। कहा दोनों, शहद की मक्खी कड़वा रस भी चूसती है, मीठा रस भी चूसती है, मगर नतीजा जो निकलता है ना वो बड़ा मीठा होता है। इसी तरह बिलाल की शान ये है, मीठा रवैया अपनाओ तब भी मीठा जवाब देते हैं, कड़वी बात करो तो भी बिलाल मीठा ही जवाब देते हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं हज़रत बिलाल के अखलाक कैसे, प्यार से बात करो तब भी प्यार से जवाब है, और
ٹیڑھی بات کوئی کر رہا ہے، مزاج کے خلاف کر رہا ہے، پھر بھی میٹھا جواب ہے۔ آقا فرماتے بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں تو فارمولہ ہی الگ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہے۔ ارے بندہ بولے یہ فارمولہ کدھر سے آیا بھائی؟ شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش نہیں۔ مسلمان اچھا مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ جب بھی تو بدماش توبہ کرے گا نا، آپ بھی بدماش بن جاؤ گے، آپ بھی آستینے چڑھاؤ گے، آپ بھی گالیاں نکالو گے، آپ بھی تو تڑاک کرو گے، تو فرق کیا رہا اس میں اور آپ میں؟ نہیں نہیں، یہ پیاری مثال یاد رکھنا۔ شہد کی مکھی کڑوا بھی چوستی ہے، میٹھا بھی چوستی ہے، مگر نکلتا کیا ہے؟ میٹھا۔ اب آپ سوچ لو ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ ہمیں کوئی مسکرا کر ملے، اچھا ماشاءاللہ کیسے، تحفہ دے تو ہم کہ مرحبا آپ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ذرا کوئی ٹیڑھی بات کرے، ارے بندے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ ہمیں تجربہ ہوا یار، کبھی کبھی ایسا اچھا خاصا داڑھی والا نیک نمازی جب اس کو غصہ آتا ہے نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، منہ سے گالیاں اول فول، منہ لال، لڑنے جھگڑنے، گریبان کھول دیا۔ ہر بندہ کہ یہ وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ ماشاءاللہ سب کر رہا تھا، اور نماز میں ہر وقت نظر آتا ہے چہرے پہ داڑھی، بازو کا سر پر امامہ۔ اللہ اکبر۔ نہیں جناب، اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے، آپ کو تحفہ دے تو آپ بھی تحفہ دیں، نہیں، مزہ ہی جب ہے آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو، اب آپ میں ٹیمپرمنٹ کتنا ہے، اب آپ کا صبر کتنا ہے۔ اللہ حضرت بلال کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرما دے۔ آئے ہائے، تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ نبی پاک جس کے بارے میں جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے پیارے آقا فرمائیں کہ ہماری مثال بھی ایسی جیسے شہد کی مکھی جیسی مثال ہے، اللہ ایسا بنا دے۔ آگے سنیں، اب فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا ہے، اور آج یہ نعمت مجھے مل گئی ہے، بڑا ارمان پورا ہو گیا۔ تھا وہ غیر مسلمان کے حلیے میں آیا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز پر اٹیک کر کے آپ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی، آپ نے اللہ کے نور سے پہچان لیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اور وہ بڑا جناب بچھا جا رہا ہے، حضرت میں آپ کا دیوانہ، آپ کا فین، آپ سے محبت کرنے والا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کس لیے آیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ڈائریکٹ کہا کہ جس نیت سے آئے ہو نا وہ کام کر لو۔ اللہ اکبر، وہ تو لرزنے لگ گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ حضرت کو پہچان لیا کہ میں تو خنجر چھپا کے لایا ہوں۔ خنجر زمین پہ پھینکا، تھر تھر کانپنے لگا، کہ حضرت معاف کر دیں، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، مجھے کسی نے ورغلا کے بھیجا، فلاں بندے نے پیسے دیے کہ آپ پر جا کر اٹیک کرنا ہے۔ اب جب خواجہ غریب نواز کے سامنے اس نے کسی کا نام لیا نا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کسی کا نام مت لو، کسی کا راز مت کھولو۔ اب جب اس نے غیر مسلم نے یہ دیکھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، غیر مسلم نے جب یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ کڑوا ملا، نکلا کیا بتاؤ نا؟ حضرت بلال کا صدقہ ملا نا غریب نواز کو، قاتل آیا تھا مگر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، نعت کے شعر ہم سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، مل کے پڑھو نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، خون کے پیاسوں کو معاف کیا، گالیاں سن کر دعائیں دی، دشمن آ جائے تو، ہاں سب کو یاد ہے، چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، بس نعت تک۔ ہم کو تو کوئی گالی دے، اس کو ایک یاد ہے، مجھے 7 یاد ہیں، میں بتاؤں گا اس کے خاندان تک کو سیدھا کر کے آؤں گا۔ ہے کوئی پتھر ایک تو مارے، میں گھر توڑ کے آ جاؤں گا اس کا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ٹٹ فور ٹٹ۔ کمال ہے یار۔ اچھا، نعتیں سب پڑھ رہے، سلام آقا کو کر رہے ہیں، لڑائی ہم روز کر رہے ہیں، بھائی ہم بھی تو سیکھیں۔ جانی دشمنوں کو معاف کیا اللہ والوں نے، خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے آیا ہے نا، کیا پیارا، مجھے مزہ آ گیا، یقین کریں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وہ حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہ اس کی مٹھاس ایسی پیاری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا کمال کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مثل بلال کا مثل نحلۃ، بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی جیسی ہے، غدت تأکل من الحلو والمر، فرمایا کہ شہد کی مکھی کی کیوں ہے کہ کڑوے پھولوں کا رس بھی چوستی ہے اور میٹھے بھی چوستی ہے، ثم ہوا حلو کلہ، مگر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سارے کا سارا میٹھا ہی ہوتا ہے۔
اللہ ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے۔ میں نے کہا نا 2 حدیثیں سنانی ہے، اب دوسرا سنو۔ اسی شہد کی مکھی سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان مثل المؤمنی کا مثل النحلہ۔ وہ تو حضرت بلال کو کہا نا، اب مومنوں آپ کے لیے بھی کہا ہے، اچھے مومن بننا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ واٹ از دا کمپیریزن؟ کیا سملیرٹی ہے؟ فرمایا اکلت طیباً ووضعت طیباً، شہد کی مکھی صرف اور صرف پاک کھاتی ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَقْسُرْ وَلَمْ تَفْسُدْ، جس شاخ پر اپنا چھتا بنا لیتی ہے اسے توڑتی ہے نہ وہاں فساد پھیلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی مخلوق ہے اور نبی پاک کی مثال کیسی دینے کا انداز ہے۔ اب سوچ لو کہ بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ حلال و طیب ہی کھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت ملتی ہے، جو اسے قوت ملتی ہے، اس کے ذریعے اخلاق و کردار سے وہ مسلمان اچھا کردار پیش کرتا ہے، وہ پاک اور طیب کردار ہوتا ہے۔ بندہ مومن جہاں ٹھہرتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہاں فساد نہیں پھیلاتا، وہاں جھگڑا نہیں پھیلاتا۔ یہی شہد کی مکھی کرتی ہے نا، جس درخت پر چھتا ہو وہ درخت کو فساد نہیں پھیلاتی۔ اب ہم غور کر لیں، کیا ہم پاک کھاتے ہیں؟ اور جو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے وہ طاقت میں کردار اچھا اپناتے ہیں یا بدماشی کرتے ہیں؟ اور جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، یا اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس محلے اور اس ملک میں ہماری وجہ سے امن و سکون ہے، ہماری وجہ سے خوشیاں ہیں۔ یقین کریں یہ ایک حدیث بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ دیر آر بریلینٹ میسیجز۔ اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ جائے کہ کم از کم یار میں شہد کی مکھی جیسا تو بن جاؤں کہ آقا نے فرمایا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کر لیں کہ آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یار کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے کہ یار یہ آیا کدھر سے، ہڈی بھی سونگے، ڈائریکٹ نہیں کھائے گا۔ ہم نہیں چیک کریں گے حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں۔ ہیں بڑی بڑی دل کو قدر ٹچ کرنے والی پوسٹ پڑی تھی ایک بار سوشل میڈیا پہ، ہیں کسی غیر مسلم ملک میں کوئی گیا اور جا کر اس کو کہا یار مجھے آپ سے مال لینا ہے، اچھا اس مال پر ہے نا ریٹ غلط لکھ دو، میڈ ان فلاں کی مہر لگا دو، ساری ملاوٹیں کروائیں اس سے، انگریز تھا وہ اس سے۔ اور آخر میں لنچ ٹائم ہوا تو کہتا ہے کھانا کھانا ہے، کھانا مجھے حلال کھانا ہے۔ کون سے حلال ریسٹورنٹ میں کھانا ملے گا، ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ تمہارے مذہب میں صرف گوشت حلال کھانا ہی ہے یا روزی بھی حلال کھانا ہے؟ یعنی ہم کسی کو کہیں نا سور کھاؤ، اللہ 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 کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم مسلمان سور کیسے کھائیں گے؟ جھوٹ بول کر کاروبار کر لیں گے۔ تو یہ تو حلال تھوڑی، یہ بھی تو حرام ہے۔ رشوت لے کر جو کھا رہا ہے تو وہ کیا کھا رہا ہے؟ حلال کھا رہا ہے۔ کسی کا مال چھین کر، دھوکہ دے کر، غلط مال بیچ کر کتنے طریقوں سے لوگ حرام کما رہے ہیں۔ وہ حرام سارے کمانے والوں کو بولو حرام کھاؤ تو نہیں، غیر ذبیحہ نہیں کھائیں گے، مسلمانوں کا کھائیں گے۔ بھائی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پاک ہی کھانا ہے، مگر جن پیسوں سے خریدنا ہے نا وہ بھی پاک ہونے چاہیے، وہ بھی حلال ہونے چاہیے، وہ روزی بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حلال و طیب کھائیں گے جب بھی کھائیں گے۔ دوسری کتنی پیاری بات کہ جو کھانے کے بعد طاقت ملے، جو آپ کے کردار ہیں، اخلاق ہیں، وہ شہد کی مکھی کا کیا نکلتا ہے؟ میٹھا نکلتا ہے نا، پاک نکلتا ہے۔ میرے پاس جو آئے وہ خوش ہو کر جائے، میں مسکرانے والا ہوں، میں با اخلاق ہوں، کوئی بات بری بھی لگے تو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ اور تیسری بات تو بڑی ضروری ہے آج کے دور میں کہ جہاں رہتے ہو اس جگہ کو تو بدنام نہ کرو یار۔ اپنے محلے، اپنے شہر، اس کی قدر کریں۔ جس طرح میں اپنے گھر کی قدر کرتا ہوں، اپنے گھر کے باہر کی سڑک کی بھی قدر کروں۔ میرا گھر صاف رہے اور میری گلی گندی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میری ہے، یہ شہر بھی میرا، یہ محلہ بھی میرا، اس کا امن و سکون بھی میرا، اس کے شہری بھی میرے۔ اگر اپنے وطن سے ہی محبت نہیں کریں گے، اپنے شہر سے محبت نہیں کریں گے تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ کہ میری وجہ سے فساد پھیلتا ہے، میری وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے یقین کریں۔ اور آج حدیث بھی ایسی سامنے آ گئی کہ شہد کی مکھی جس درخت پر رہتی ہے، جس پہاڑ پر رہتی ہے، ادھر فساد نہیں کرتی ہے، اس کو بدنام نہیں کرتی، ادھر گڑبڑ نہیں کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں۔ میری وجہ سے ایک نیت کر لو آج، یا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ میری وجہ سے میرے دین کا نام بھی روشن ہو، میرے وطن کا نام بھی روشن ہو۔ خدا کی قسم پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ جن ملکوں میں آزادی نہیں نا ادھر جا کے پوچھو۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو حالات ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کی کیا کیفیت تھی کہ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ ہمیشہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور یہ وطن ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے۔
ہاں یہ 27 رمضان کو رب نے تحفہ دیا ہے، اللہ کرے اس تحفے کی ہم قدر کر لیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز وطن ہے۔ لیکن اے پاکستانیوں قدر تو کرو نا یار، اس جنگ نے اس قریبی معاملات میں ہمیں ہلا کر رکھ دیا، اب ایک پھر اللہ نے موقع دیا ہے، اب تو قدر کر لیں اس کی ترقی میں کردار ادا کریں، اس کو بربادی میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ بڑی پیاری بات یہ حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جہاں وہ چھتا بناتی ہے وہاں فساد نہیں کرتی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ پاک نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنایا۔ سمجھ رہے اس کو؟ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا۔ اب اگر اس حدیث کو سمجھ لو نا تو ہم سب ایک دوسرے کو چیک کر لیں۔ خوش نصیب کون ہے؟ خیر کی چابی، یعنی وہ جدھر جاتا ہے نا خیر پھیلتی ہے، اچھائی پھیلتی ہے، لوگوں کو سہولت ملتی ہے، ایوری بڈی بیکم ریلیکسڈ، نیکی پھیل رہی ہے اور برائی بند ہوتی ہے۔ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ مبارک ہو مبلغین کو جو قافلوں میں جاتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو گلیوں میں جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو اپنے محلوں میں رہتے ہیں تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ سے خیر پھیل رہی ہے، یو آر دا لکی ون۔ مگر آگے کیا فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا۔ جدھر جاتے برائی پھیلتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جب بیٹھو کوئی نیا فراڈ کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نیا چوری کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نیا بے حیائی کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نئی جناب گندگی پھیلا رہے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے برائی سیکھتے ہیں اور خیر کا وہ تالا ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو اچھا کام کرنے والا بھی اچھا کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے دوست ہوتے ہیں نا، بندہ نماز شروع کر دے اور ان کے پاس جائے، کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، روز نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ جمعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ان کے پاس جا کر نمازی بے نمازی بن جاتا ہے، ان کے پاس جا کر پرہیزگار گناہگار بن جاتا ہے۔ اب بندہ کبھی زندگی میں نشہ نہ کیا ہو، ان کے ساتھ بیٹھے شرابی بن جاتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے خیر نہیں شر پھیل رہا ہے۔ سوچئے میں کون ہوں؟ میرے پاس آ کر بے نمازی نمازی بن رہا ہے، میرے پاس آ کر شرابی شراب چھوڑ رہا ہے، میرے قریب ہونے والا اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا شیطان کے قریب ہو رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے۔ میرے پاس آنے والا خوش ہوتا ہے یا میں اس کا دل ہی توڑ دیتا ہوں؟